बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल किसी ने कोई जनाब अयाज़ अमीर साहब के गले पड़ गया और आज इमरान ख़ान साहब जो हैं वो अमेरिका के पाँव पड़ गए हैं। तो ये दो ख़बरें हैं, दो अहम ख़बरें हैं, इस पर बात करनी है। मैं पहले चाह रहा था कि हम अयाज़ अमीर साहब का चूँकि कल वाला वाक़या उस पर बात कर लें, लेकिन वो बात बहुत सेंसिटिव है और वो बात बहुत बिटवीन द लाइंस वो मैसेज मैं आपको कन्वे कर सकूंगा, क्योंकि जो ख़ताब फरमाया था रजीम चेंज वाले सेमिनार में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का था, उसमें जो अयाज़ अमीर साहब की जो गुफ्तगू थी वो बेतुकी बात कोई नहीं थी। उसमें वो बहुत ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड थी। और इस गुफ्तगू के बाद मैं कल की आपको बात बता रहा हूँ कि दो पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी जिनकी ज़िंदगी इस दश्त की स्याही में गुजर गई, बड़ा अदबी सा मैंने जुमला बोल दिया है, और उन्होंने बहुत ऊंच नीचें देखी हैं इस सियासत में, पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स में, और पाकिस्तान के जो रियासती मामलात होते हैं, जब वो सियासत में मुलव्वस होते हैं, जब उनके अंदर कुछ गड़बड़ चल रही होती है, तो वो उन्होंने ये सब कुछ ऑब्ज़र्व किया हुआ है। और दोनों शख्सियात का, एक की मुलाकात मेरी कल दोपहर को हुई और एक की जो टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई वो आज हुई। और मैं चूँकि चाह रहा था कि मैं ज़्यादा खुल के बात ना करूं, क्योंकि इशू बहुत सेंसिटिव है। और ये जो अयाज़ अमीर साहब के कपड़े फटे हैं ना जी, ये जो हाथापाई हुई है, ये लड़ाई किसी और जगह की है। अयाज़ अमीर साहब ने जो गुफ्तगू की थी, उन्होंने उस लड़ाई को ज़रा दो आतशा उनकी गुफ्तगू ने कर दिया है। अदरवाइज़ तो जो भी लोग, ये मेजर साहब कोई बोल रहे हैं, ये जो वेस्टर्न क्या कहते हैं उनको, पाकिस्तान वेटरन्स, साबिक फ़ौजी अफसरान जो व्लॉग कर रहे हैं, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, जो वो खुल के बातें करते हैं, उनका असर उस तरह से नहीं लिया जा रहा, या उनकी जो मूवमेंट है वो हालात का धारा तब्दील नहीं कर रही। कोई जिसको हम कहते हैं ना कि वो फायर अप नहीं कर रही, उसको आग को भड़का नहीं रही। और इसी तरह कुछ सहाफ़ी हैं हमारे दोस्त हैं, उनका वो कद काठ नहीं है जो कद काठ अयाज़ अमीर साहब का है। अयाज़ अमीर साहब ने बज़ाहिर किसी का नाम नहीं लिया था, तो लेकिन वो जब उन्होंने गुफ्तगू की तो फिर शिद्दत आ गई है मामलात में। और मेरे जो कल जो एक सहाफ़ी दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मैं अगर पाकिस्तान के मेरी जितनी सहाफ़त है और मैंने जितने मामलात देखे हैं, तो बड़ी गड़बड़ होने वाली है, ये लड़ाई यूँ ख़त्म नहीं होगी और ये लड़ाई ज़्यादा गहरी हो गई है और ज़्यादा। और फिर आज जो फ़ोन आया वो एक हमारे दूर अफ्तादा शहर के बड़े सहाफ़ी हैं, और उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी है और कुछ उनके पास वो जो कहते हैं छठी हिस्स भी उनको तंग कर रही है। वो ज़ाहिर है कि छठी हिस्स जो है वो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर तंग करती है। तो मैंने इन दोनों हज़ार से इजाज़त नहीं ली थी उनका नाम लेने की। तो मुझे एक जो जिनके साथ टेलीफोन पर बात हुई, उन्होंने मुझे अयाज़ अमीर साहब के कॉलम का रेफरेंस दिया है। तो जब वो मैंने कॉलम पढ़ा है तो फिर मुझे बात कितनी गहरी है फिर समझ आई है। तो मैं ये चाह रहा था कि हम पहले इस पर डिस्कस कर लें, लेकिन फिर वही बात कि जो ताज़ा वारदात है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ताज़ा वारदात ये है कि देखें कि इमरान ख़ान साहब ने जो अमेरिका के पाँव पकड़े हैं वो वाया बठिंडा पकड़े हैं। और वो अभी देखें, जियो जो टेलीविज़न है ना, जियो टेलीविज़न कच्ची गोली कभी नहीं खेलता। बहुत कम हुआ होगा कि एक डॉन और ये जियो न्यूज़, ये दो पाकिस्तान के जो हैं ये बड़े मैच्योर जर्नलिस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पर बड़ा गलती हर जगह पे हो जाती है, ह्यूमन एरर जो है वो कोई यानी वो होना कोई बड़ी बात नहीं होती, वो हो जाता है। लेकिन एक होता है कि कोई एडिटोरियल जजमेंट जो होती है वो गलत हो, ख़बर की सदाकत पे कोई हर्फ नहीं उठता यहाँ पर 98%, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो जियो एक ख़बर चला रहा है जो सोशल मीडिया के हवाले से चला रहा है। उसने कोई 6 मिनट 45 सेकंड की ब्रेकिंग चलाई है अभी थोड़ी देर पहले कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो माजी करीब में बहुत, यानी मैं सिर्फ आपको 2-2.5 मैं मार्च की बात 27 मार्च की मैं आपको बात बता रहा हूँ। 27 मार्च से ऑनवर्ड अभी तक इमरान ख़ान साहब जो हैं वो अमेरिका 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 करते फिर रहे थे, और जी के हम ग़ुलाम हैं, ये वाला आपने उनका इसके ऊपर मीम्स भी बहुत ज़्यादा बनी, हम आपके कोई ग़ुलाम हैं जो आपकी बात माने।
تو وہ ڈونلڈ لیو کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا، پوری امریکی اسٹیٹ کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا کہ ڈونلڈ لیو نے ہمارے سفارتکار کو دھمکی لگائی کہ تمہارا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے کپڑوں سے باہر ہو رہا ہے اور وہ امریکہ کے مفادات کے خلاف جا رہا ہے، وہ جو رشیا اور جو یوکرین کی جنگ میں رشیا کا دورہ جو انہوں نے کیا اس دوران وہ ہمارے مفادات کے خلاف جا رہا ہے اور ہم اس کو سبق سکھا دیں گے۔ یہ جو آ رہی ہے تحریک عدم اعتماد، اگر یہ کامیاب نہ ہوئی تو پھر معافی نہیں ملے گی۔ تو عمران خان صاحب نے اس لیول پر معاملات پہنچائے کہ اب ان کو احساس ہو رہا ہے، پہلے بھی لوگ ان کو کہہ رہے تھے، پھر وہ یو ٹرن لینے کے تو چیمپئن ہیں۔ تو خبر یہ چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس کو لے کے جیو نے بھی بڑا کھیلا ہے اس کے ساتھ اور بتایا ہے، سلیم صافی صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے کہ ذرائع کے مطابق عمران خان کے دستے راست اور ان کی پارٹی کے انٹرنیشنل چیپٹر کے ایک عہدیدار کی امریکہ میں ڈونلڈ لو سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات خان کے خصوصی نمائندے کے طور پر منت ترلا، جس طرح ایک طرف فوجی قیادت کو روزانہ گالیاں پڑھواتے ہیں اور دوسری طرف ہر روز منت ترلا کے لیے لوگ بھیجتے ہیں، وہی پالیسی امریکہ سے متعلق بھی جاری ہے۔ تو جیو نے اس کا تھوڑا سا کھرا لگا کے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ نام نکالا ہے، وہ سیکرٹری جنرل ہیں انٹرنیشنل چیپٹر کے ڈاکٹر عبداللہ ریار، یہ 2019 میں بنے تھے پی ٹی آئی انٹرنیشنل چیپٹر کے سیکرٹری آپ کہہ لیں۔ تو انہوں نے ملاقات کی ہے، کوئی خط بھی کہتے ہیں کہ کوئی انہوں نے لکھا ہوا تھا، اور اس طرح کی ملاقاتیں یعنی گفتگو چل رہی ہے۔ اور یہ کوئی عمران خان صاحب کا جو ماضی ہے اور جو ان کے یو ٹرنز ہیں، میں وہ ظاہر ہے کہ میرے پاس وہ آرکائیو اس طرح کی نہیں ہے، میں آپ کو تاریخ وائز کے وہ پہلے کیا کہتے تھے پھر بعد میں کیا کہتے ہیں، وہ پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے، بعد میں کیا انہوں نے کہا، پرویز الہی صاحب کو وہ پنجاب کے ڈاکو کہتے تھے، بعد میں ان کے ترلے بھی کیے، ان کو اپنا وزیر اعلیٰ بھی منتخب کیا اور اب بھی ان کا وہ امیدوار ہیں وزیر اعلیٰ کے پنجاب کے لیے۔ اس طرح کی بے حساب مثالیں ہیں، اور جو عمران خان صاحب نے کیا اس کے الٹ کیا، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے تخافر سے بھی کام لیا کہ وہ یو ٹرن جو نہیں لیتا وہ لیڈر نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے فلاسفی نہیں پیش کی، پولیٹیکل سائنس کی دنیا میں ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل جانی چاہیے اس کے اوپر۔ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کیوں اقدام کیا؟ اگر اس کی تصدیق ہو جائے گی، یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، یہ 99% جو ہیں وہ اس کے امکانات ہیں کہ یہ والی خبر درست ہے ابھی تک۔ تو کیونکہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف سے اس کی کوئی تردید بھی سامنے نہیں آئی اور کافی اس میں ٹائم گزر چکا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کیا حاجت پیش آئی؟ ظاہر ہے ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی حالت، پاکستان کیا دنیا کا کوئی ملک، دیکھیں چین جو ہے وہ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی یا پہلی کوئی جو 3-4 بڑی اکانومیز ہیں دنیا کی، اس میں سے چین جو ہے وہ سر فہرست ہے امریکہ کے بعد۔ تو چین جو ہے وہ اس کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا تھا جی انٹرویو، گفتگو تھی ایک تاجر کے ساتھ، انٹرویو نہیں کہنا چاہیے، گفتگو تھی۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی کہ یہ جو عالم اسلام تمام اسلامی ممالک ہیں، اگر آپ کی منڈی وہ آلریڈی ہیں تو آپ امریکہ سے پنگا لے سکتے ہیں، مطلب جنگ لڑ سکتے ہیں آپ کی، اب تو بریک یہی ہے نا کہ اب آپ کی ٹکر ہونی ہے امریکہ کے ساتھ۔ تو انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ عالم اسلام جو ہے وہ امت مسلمہ، وہ اگر وہ پوری کی پوری ہمارے ہاتھ سے نکل بھی جائے یا ہمیں چوائس ہو کہ امریکہ یا عالم اسلام، تو ہم امریکہ کو چوز کریں گے۔ امریکہ اتنی بڑی اکانومی ہے، اتنی بڑی پاور ہے، ہمارا مقصد ان کے ساتھ جنگ لڑنا نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ مقصد جو ہے وہ اپنے تعلقات کو نارمل رکھ کے چلنا ہے۔ تو یہ دنیا کی اتنی بڑی اکانومی جو ہے چین، وہ امریکہ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کیونکہ امریکہ اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور ہے۔ اب یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک تو ہمیں جو ہمارے جو ہے نا یہ ہے ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں، اور تو جو ہمارا جو ملا برادری ہے اس نے ہمیں، میں معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے، اس نے بڑا خراب کیا ہے۔ دیکھیں وہ جن کرداروں کی بات کرتے ہیں، پہلے تو وہ کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائے تھے، کردار قوم کھڑی کی تھی، اور وہ قوم جو تھی اس نے پھر دنیا کی 2 سپر طاقتوں کو اس وقت گرایا۔ سمجھ آتی ہے بات؟ اور یہاں پہ کردار کیا ہے، میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا،
مطلب ہمارے مدرسوں میں جو طالب علموں کے ساتھ ہوتا ہے یہ ہمارا کردار ہے، ہماری دکانوں میں جو ہمارے کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارا کردار ہے، یہ ٹریفک کے سگنل کے اوپر ہم جو پوری قوم حیثل قوم اپنا آپ کھول کے رکھ دیتے ہیں یہ ہمارا کردار ہے۔ اور ہم نے ٹکر لینی ہے امریکہ سے، اور ہمیں لیڈر بھی ماشاءاللہ اس طرح کے ملتے ہیں کہ وہ جو غیرت و حمیت طاہر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، پہلے قوم کا کردار تو بنا لیں۔ یہ فلسفیکل گفتگو ہو جائے گی یا ایک موٹیویشنل سپیکر والی گفتگو ہو جائے گی، مولانا طارق جمیل والی گفتگو ہو جائے گی۔ میں ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں وہی بات کروں گا جو بات کرنی چاہیے، اور بات یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی سپر پاور کے ساتھ ہم جیسا ملک پنگا ڈال کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم تو انڈیا کے ساتھ نہیں معاملات سیدھے کر کے چل سکتے یا ٹیڑھے کر کے چل سکتے، تو ہمیں جو ہے دانش مندی اور حکمت کے ساتھ جو ہے وہ صلح حدیبیہ بھی مسلمانوں کی تاریخ ہے تو اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ دنیا عمران خان صاحب کو سمجھاتی تھی، سمجھ تھی عمران خان صاحب کو، اتنے چوچے نہیں ہیں عمران خان صاحب، لیکن سیاسی فائدہ یہ تھا کہ امریکہ کی نفرت کو کیش کرواؤں، سیاسی فائدہ یہ تھا کہ میں امریکہ کی سازش کے وہ کیا کمبل میں چھپ کے جو کارکردگی کا سوال مجھ پہ اٹھے گا میں اس سے جان چھڑاؤں اپنی۔ لوگ مطلب ابھی تک یہ جو پاکستان کے جو اکانومی کی صورتحال ہے، بیڑا غرق جو ہوا پڑا ہے، یہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، جو معاہدے انہوں نے کیے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ ان سے ان کے لانے والے تنگ آئے ان کی پرفارمنس کی وجہ سے۔ خمیازہ جنہوں نے بھگتنا ہے وہ بھگتے، سیاسی قیمت انہوں نے دینی ہے کل کلاں کو، لیکن وہ سیاسی معاملہ اور ہے۔ حقائق تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی 4 سال کی نااہلی جو ہے وہ اس کے اثرات ہیں ہمارے اوپر، وہ رہنے ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ بڑی سیاست ہوگی، فائدہ کوئی نہیں ہویا، کیونکہ عمران خان صاحب کی اب کہاں پر سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ مہنگائی ہمیں ہٹا کے تو کون سی مہنگائی ختم ہو گئی۔ تو عمران خان صاحب کی چال بازیاں جو ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ وہ دیکھیں سر، چال بازی زیادہ دیر آپ کے کام نہیں آ سکتی، اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک کام جو ہے وہ آپ کو پے کرتا ہے۔ یہ جو 2 نمبری ہوتی ہے نا، ڈرامے بازی، رنگ بازی، 2 نمبری، فراڈ بازی، دھوکہ بازی، یہ آپ کو زیادہ دیر جو ہے یہ آپ کا بھرم قائم نہیں رکھ پاتی۔ جھوٹا بندہ جھوٹا ہوتا ہے اور اس نے ثابت ہونا ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب ثابت ہو چکے ہیں کہ وہ فراڈ تھے، فراڈ ہیں، تو انہوں نے سیاست میں بھی فراڈ کیا، حکومت میں بھی فراڈ کیا۔ یہ گوگی بی بی کا آ گیا نا، ایک پرچہ درج ہو گیا ہے یہ ان کا کہ ان کو وہ کیا جی وہ کمرشل زون میں نہیں، یہ کہ انڈسٹریل زون میں ان کی والدہ کے نام وہ قیمتی پلاٹ کوڑیوں کے بھاؤ۔ ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن 2 نمبریاں کڑیاں تو لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک۔ تو عمران خان صاحب کو سمجھانے والے سمجھا رہے تھے، عقل مند لوگ ان کے ساتھ بھی ہیں تھوڑے بہت، کہ یار امریکہ کے ساتھ اس طرح بات نہ کریں، کل کلاں کو ہم نے پاکستان کی پاور پولیٹکس کا ہم رول ہے، ہم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ تو خان صاحب کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی پے تو ہو نہیں سکا، کیش تو میں کرا نہیں سکا۔ اب ان کا خیال تھا کہ امریکہ کے خلاف میں نعرہ لگاؤں گا، پوری قوم جو ہے وہ چیخیں مارتے باہر نکل آئے گی اور پاکستان کی فوج کو بھی سزا دے گی کہ آپ نے سازش نہیں روکی۔ تو اب سوال 2 پیدا ہوتے ہیں کہ ایک یہ کہ پاکستان کی جو فوج ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے ایک دفعہ ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کہا کہ یہ مداخلت ہو سکتی ہے، اس کو سازش آپ نہ کہیں، یہ سازش نہیں ہے، جب وہ انہوں نے سائفر جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا تھا۔ پھر جب شہباز شریف صاحب آئے، یہ نئی گورنمنٹ آئی، تو چیکو رولا اتنا تھا کہ ان کو بھی یہ کروانا پڑا، میٹنگ کروانی پڑی، اور انہوں نے وہی کہا۔ اور پھر جو 14 اپریل کی پریس کانفرنس تھی بابر افتخار صاحب کی DGISPR کی، وہاں پہ بھی انہوں نے کہا، لیکن یہ کہتے رہے کہ جنہوں نے سازش روکنی تھی انہوں نے سازش نہیں روکی۔ پاکستان کی فوج کے اوپر الزام، عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ تیل لینے چلی گئی ہوئی ہے۔ اب وہ کس منہ سے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کہیں گے کہ ہاں جی کو غلطی ہو گئی، جب وہ ڈونلڈ لیو کے جا کے پاؤں پکڑ رہے ہیں عبداللہ ریاض صاحب کے ذریعے۔ پاکستان کی فوج کو تو انہوں نے غدار کہہ دیا تھا نا کہ جی انہوں نے سازش روکنا ان کا کام تھا، انہوں نے نہیں روکی، یہ مداخلت کہہ رہے ہیں، سازش اور کیا ہوتی ہے۔ اس طرح کی ان کی جملہ بازیاں تھیں، اس طرح کے یہ کام کر رہے تھے، پتہ نہیں کس غلط فہمی کا شکار تھے۔ تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ نکل رہا ہے کہ یہ اب کسی کے پاؤں پکڑیں یا کچھ اور پکڑیں، ان کی سیاست نہیں بچ رہی۔ اب یہ پریشر گروپ مطلب آہستہ آہستہ ان کا حال اللہ رحم کرے، وہ اپنے کیا ان کا نام تھا جی، ایئر مارشل اسرار خان صاحب، تحریک استقلال، یہ اس جیسا حال ہونا ہے ان کا۔ تو سیاست ان کی جو ہے وہ لینے چلی گئی ہے تیل۔ تو لہٰذا
اس کا امپیکٹ آئے گا ان کے اوپر، یعنی کہ امریکہ بھی ناراض تو پاکستان دی فوج بھی ناراض، تو کی مطلب وہ ہمارے ہاں ایک غلط سی مثال ہے کہ گھروں گھر گوایا تھے باہروں چلا گوایا، چلے یوں کہہ دیتے ہیں، وزن میں نے برابر کر دیا ہے، حالانکہ کچھ اور کہتے ہیں۔ تو یہ والا معاملہ ہو گیا۔ دوسرا معاملہ سر جی کہ کٹ والا ہے، وہ جو ایاز امیر صاحب کو پھینٹ پڑی ہے، میں اس پر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مذمت ہی کر سکتے ہیں، اور یہ صحافیوں کو، لیکن صحافیوں کے معاملات بھی اس طرح کے ہوتے ہیں بعض۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان میں اس وقت عمران خان صاحب وجہ بنے ہیں، اور عمران خان صاحب نہیں وجہ بنے، بیسیکلی ہمارے اداروں کی پالیسیاں وجہ بنی ہیں کہ ہم جو تجربات کرتے رہتے ہیں پاکستان کے اوپر، عمران خان صاحب کا تجربہ جنہوں نے کیا تھا وہ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں اس صورت میں کہ لڑائی ہے، اور وہ لڑائی جو ہے وہ شدت نہیں پکڑ رہی تھی جس طرح میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا۔ تو کل میرے ایک یعنی بلکہ آج یہ جو میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ آج ایک پاکستان کے معروف صحافی ہیں، پاکستان کے ایک بڑے شہر میں ہوتے ہیں، ذرا لائم لائٹ میں نہیں ہوتے، انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ یار کہ وہ کیا اطلاعات ہیں، تو وہ میں نے اطلاع لینے کی کوشش کی، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی اطلاع فوری طور پر آپ کو نہیں ملتی۔ میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ فیکٹس یہ ہیں کہ ایک شخصیت جو ہے، میں سوچ رہا تھا کہ میں کسی کا نام نہ لوں، انہوں نے کالم لکھا تھا 22 جون 2019 کو، اور 22 جون 2019 کو جو انہوں نے کالم لکھا تھا وہ ایک اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں لکھا تھا، اور وہ اپوائنٹمنٹ 16 جون 2019 کو ہوئی تھی، اور وہ اپوائنٹمنٹ جو تھی بظاہر تو وہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کی تھی۔ انہوں نے اس اپوائنٹمنٹ کے یا اس اسامی کے اوپر تقرر پانے والی شخصیت کا نام لکھنے سے گریز کیا تھا۔ پورے کالم میں، یہ کالم آپ نکال کے دیکھ لیں گے، دنیا ٹی وی کے اوپر چھپ چکا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ 22 جون 2019 کا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ ٹائٹل ہے اعزاز چکوال کسی چیز کا پیش خیمہ تو نہیں، یہ اس عنوان کے ساتھ چھپا ہے، اور یہ بیسیکلی یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی کہ دنیا میں جب کوئی قوم جو ہے وہ اس کی اکانومی جو ہوتی ہے وہ ذرا تھوڑی سی ڈاؤن ہوتی ہے، تو پھر وہاں پر سٹرونگ پرسنالٹیز چاہیے ہوتی ہیں، جس طرح کہ وہ پنوشے وہ آیا تھا، جنرل پنوشے IMF کے ساتھ کے نسخہ جات استعمال کرتے ہوئے مرد آہن کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ مصر میں عبدالفتاح السیسی جنرل ہیں، وہ وہاں پر مارشل لا ہے۔ چلی کے یہ جنرل پنوشے ڈکٹیٹر تھے، سربراہ تھے، تو انہوں نے IMF کے ساتھ معاملات جو تھے وہ چلائے تھے، بڑھائے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کی جو جدید شکل ہمیں جو آج کل ملتی ہے وہ عبدالفتاح السیسی مصر کے جو صدر ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی وہاں کی آرمی کے سربراہ ہیں، اور وہاں پر جو ہے فوجی حکومت قائم ہے، تو وہ بھی مرد آہن ہیں۔ لیکن پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ادارے بھی ہیں، ہمارے کچھ کاغذوں کی حد تک لکھے ہوئے بنیادی حقوق بھی ہیں، اور جمہوریت بھی چل رہی ہے، پارلیمان بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹھس ہو چکے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹھس ہو چکے ہیں، اور ان حالات میں جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس نے جنرل صاحب کے ساتھ، ان کا بھی نام نہیں لیا، جنرل بایو صاحب کا، انہوں نے کئی جگہوں پر ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور ان کا اعتماد جو ہے ان کے اوپر بہت تھا۔ اور یہ جو حالیہ اپوائنٹمنٹ ہے، مطلب میں بہرحال بتا ہی دوں نام، یہ چلے رہنے دیں، یہ جو حالیہ اپوائنٹمنٹ ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جی کہ وہ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پھر یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس تناظر میں، یہ ساری وہ تمہید باندھ کے وہ کہتے ہیں اس تناظر میں جو خطہ چکوال کو حالیہ اعزاز حاصل ہوا ہے وہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ میں کچھ آپ کو نا ایک پیرا ان کا پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، بڑی انہوں نے اچھی اردو لکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اعزاز ہمیشہ سے اہم رہا ہے، اور حالیہ سالوں میں کچھ پہلے سے بھی زیادہ۔ جنرل یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے نا اس کو ایک اعزاز کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ حالیہ سالوں میں ویسے ہی یہ اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے، یہ جو عہدہ ہوتا ہے، یہ بڑا اعزاز کی بات ہوتی ہے جس کو ملے، لیکن حالیہ سالوں میں یہ زیادہ اہمیت، پہلے سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے یا اس کی ویلیو ہے۔ جنرل مشرف غلطی کر گئے تھے جب انہوں نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو آب پارا اور گرد و نواح کا کمانڈر بنا دیا تھا۔ گزرے ہوئے حالات پر نظر ڈالیں
تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ مختلف ہوتا تو جنرل مشرف کے خلاف اٹھنے والی وکلا تحریک شاید کامیابی سے ہمکنار نہ ہوتی۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل کیانی نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو شہ دی اور جسٹس صاحب کو وہیں سے کچھ حوصلہ افزائی ملی، یعنی کہ آپ پارا سے، اپنے لیے یا جنرل کیانی سے۔ اپنے لیے دوسری بڑی غلطی جنرل مشرف نے تب کی جب انہوں نے انہی کو بطور آرمی چیف چن لیا۔ جنرل کیانی کے آرمی چیف بنتے ہی جنرل مشرف کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ جب آصف علی زرداری کی سربراہی میں ان کے خلاف مخالف سیاسی قوتیں کھڑی ہوئیں تو وہ بے بس نظر آئے اور ان کے لیے ایوان صدر چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ تاریخ کے یہ اوراق پلٹنے کا مقصد یہ باور کرانا ہے کہ ہماری سیاست میں مقتدرہ حلقوں کا بڑا عمل دخل رہتا ہے، جس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ آپ پارا میں حالیہ تبدیلی خاصی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی یہ مشرف صاحب کو تو گلے پڑ گئی تھی، کیانی صاحب کی انہوں نے کی، وہ اعتبار نہیں تھا، لیکن یہ جو حالیہ اپوائنٹمنٹ ہے جو 2019 میں ہوئی، 16 جون 2019 میں، اس میں اعتماد جو ہے وہ بلا کا ہے، باہمی جو اعتبار ہے، اعتماد ہے، وہ بلا کا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کو IMF کے ساتھ معاملات ہو، یعنی کہ جو گورن کرنا ہے، وہ یہ بات کر رہے تھے، وہ ابھی یہ جو صاحب نے کرنا ہے اور اس صاحب کی یہ جو نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس کی مدد سے کرنا ہے۔ پاکستان اب ان دو پرسنالٹیز نے چلانا ہے، عمران خان صاحب تو فارغ ہیں، اب ان کی تقریر سن لیں۔ یہ آپ کالم، ویسے آپ کو یہ پورا کالم پڑھنا چاہیے، آپ کو پوری سمجھ لگ جائے گی، آج کے حالات کی ساری سمجھ لگ جائے گی آپ کو پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ پھینٹ جو پڑی ہے، کٹ پڑی ہے تو ظلم ہے، لیکن میرے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ گیمز جب آپ کو بھی سمجھ آئے گی نا تو پھر آپ کے چہرے پہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ یہ جو ایاز امیر صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے یہ بیسیکلی کسی اور کی لڑائی ہے، تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ تقریر اگر آپ سنیں تو اس میں 2-3 انہوں نے بڑی کلیئر کیٹیگوریکلی باتیں کی۔ ایک تو عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ نے ملک کو پراپرٹی ڈیلروں کے حوالے کر دیا تھا، تو حالانکہ اگر آپ کالم پڑھتے ہیں تو تب وہ ہی واز ہیپی کہ جی کہ اب ٹھیک چل جائے گا، عمران خان تو فارغ ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ اپوائنٹمنٹ اور باہمی رشتہ بڑا گہرا ہے ان کا، لیکن وہ اکتوبر میں معاملات تھوڑے سے ہینکے بینکے ہو گئے، تو پھر یہ کن کی اس وقت جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی ڈیلروں کی تصویریں لگا لیتے ہیں یہاں پر، آپ سمجھ رہے ہیں نا، تو وہ کن کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ان کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ بہرحال ہمارے گاؤں نزدیک ہیں، پرانے تعلقات بھی ہیں۔ میں نے رسماً مبارکباد واٹس ایپ پہ دے دی اور رسماً کہا کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، دیکھتے ہیں یہ گزرتا ہوا سال کس سمت ڈھلتا ہے، یہ انہوں نے آخر پہ کہا۔ تو اب وہ کس کی وکالت کر رہے تھے وہاں پر کھڑے ہو کے، اور اس وکالت کی تکلیف کس کو ہوئی ہوگی؟ سر معاملات جو ہیں وہ بڑے خراب ہو چکے ہیں۔ یہ بڑا سادہ سا آپ کو معاملہ لگ رہا ہے کہ 6 بندے آئے، وہ انہوں نے تقریر کی تھی۔ بعض لوگ، سادہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب کے منہ پہ بیٹھ کے انہوں نے عمران خان صاحب پر تنقید کی تھی، تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے، ان کے کچھ چاہنے والوں نے آ کے پھینٹ چڑھا دی۔ اتنی سادہ بات نہیں ہے، اور یہ بھی سادہ بات اتنی نہیں ہے کہ جی کہ ہمارے جو یہاں پر خلائی مخلوق ہوتی ہے وہ اس طرح کی، جنہوں نے آ کے کٹ چڑھا دی اپنا تور صاحب کو، اسد تور صاحب کو، جو اٹھا کے لے گئے ہمارے دوست مطیع اللہ جان صاحب کو، یا جنہوں نے سلیم، سر اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، یہ اس کی کئی پرتیں ہیں، کیونکہ ان کے جو تعلقات ہیں وہ ہیں، ایاز امیر صاحب کی دوستی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ملےداری ہے، دوستی ہے۔ تو جو کل میرے ایک سینئر نے جو مجھے بات بتائی تھی کہ یہ لڑائی، یہ معاملات، یہ اختلافات جس لیول پر جا چکے ہیں، یہ کسی بات سے ہی یہ بات کسی ختم ہوگی۔ وہ جو انہوں نے بات کی، میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا ہے وہ والی بات یہاں پہ دہراتے ہوئے، تو معاملہ سادہ نہیں ہے۔ یہ کالم پڑھیں آپ 22 جون 2019 کا، پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ ساری سمجھ لگ جائے کہ اس وقت پاکستان میں چل کیا رہا ہے اور پاکستان میں ہونے کیا والا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔